मुनाजरा होने लगा है, इसका लिंक शेयर कर दें कादियानी मुरब्बी माइंड रोस्टर सलीम के साथ। इसका लिंक शेयर करते रहें। दोस्तों से गुजारिश है जो आ रहे हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लिंक शेयर करते रहें। मैं कॉल कर रहा हूँ कादियानी मुरब्बी माइंड रोस्टर को, और इसका लिंक शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्त भी आ जाए। मुनाजरा होने लगा है, कादियानी मुरब्बी इजाज साहब भी आए हैं, झूठा मौलवी कह रहे हैं। या आपकी एक मुरब्बी साहब की अभी छतडोल होने लगी है, जरा इधर ही रहे अगर कॉल इसने उठा ली तो। वालेकुम सलाम मलक बिलाल भाई, अभी मुनाजरा होने लगा है कादियानी मुरब्बी माइंड रोस्टर के साथ, और ये अभी फेसबुक के ऊपर लाइव है और बड़े चैलेंज कर रहा है, आओ मौलवियों किधर हो। तो मुनाजरा होने लगा है, मैं कॉल कर रहा हूँ और इसने भी मुझे कहा है कि कॉल कर लो। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इसका लिंक शेयर करें ताकि लाइव मुरब्बियों की वो तंबी उतरती देखें। जी अपना कैमरा अपना ऑन कर लें। कैमरा मेरा ये ऑन हो गया है, कैमरा ऑन ही है। कैमरे में आपको नजर नहीं आ रहा कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं, मेरा कैमरा ऑन है तो नजर आ रहा होगा कुछ उसमें। अच्छा, इसका स्काइप की बात कर रहे हैं? जी स्काइप कर रहा हूँ। नहीं, मेरे पास, मैं असल में फेसबुक पर लाइव हूँ और उस पर आपकी गुफ्तगू सुनवा रहा हूँ। हमारे जो दोस्त रोज बैठकर सुनते हैं गुफ्तगू, तो आप स्टार्ट, एक मिनट कह रहे हैं, कंप्यूटर साउंड शेयर स्क्रीन। अच्छा नहीं, ये क्या होगा? हाँ, ये तो मैं तकरीबन रोज लाइव बैठता हूँ, शायद आपने देखा भी हो। आपने तो वैसे मुझे ब्लॉक किया हुआ फेसबुक पर किसी वजह से, बहरहाल वो भी मसला हल कर लेंगे। तो अभी आपको सारे जो मेरे देखने वाले हैं, जो रोज मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं, और मैं मोबाइल से लाइव हूँ और कंप्यूटर पर स्काइप से आपसे गुफ्तगू हो रही है। आपकी भी वो बात सुन रहे हैं सब दोस्त जो हमारे साथ बैठते हैं रोज। तो मैं मुख्तलिफ जगह कोशिश किया, शायद आप भी फेसबुक लाइव करते हैं, शायद आपको पता हो कि इसका जो फेसबुक लाइव में किसी को लेने वाला सिस्टम है, उसमें कोई खराबी हुई है पिछले दिनों, और जब उसको लाइव लिया जाता है तो फेसबुक लाइव की वक्त बंद हो जाती है। इसलिए फिर ये शुरू किया है सिलसिला कि हम फेसबुक लाइव की बजाय स्काइप पर गुफ्तगू करते हैं। तो साथ मैंने देखा आपका आईडी भी है, तो आपको भी मैंने मैसेज कर दिया। तो अभी आप करें गुफ्तगू, आपकी आवाज आ रही है, साथ रिकॉर्ड हो रही है फेसबुक पर, आप भी सारी बात रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे साथ। जी आप जी बात करें तो हम, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और गुजारिश ये है कि अभी मुझे, चूंकि कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप के ऊपर बताया कि ये वॉइस जो है ना वो रिपीट हो रही है। अच्छा ठीक है, वो इसलिए रिपीट हो रही है, आप हेडफोन लगा लें, इस तरह कर लें, क्योंकि मैं आपकी आवाज जो है वो जो हमारे फेसबुक लाइव वाले दोस्त हैं उनको सुनवाना चाहता हूँ। बात को सुनेंगे, आपकी मेरी जैसे गुफ्तगू हो रही है, मेरी तो डायरेक्ट चली जाती है मोबाइल के जरिए, तो आपकी आवाज लाउड स्पीकर से जाएगी इसके अंदर। तो आप या हेडफोन लगा जो है तो आसानी आपको हो जाएगी। तो दोस्त जो है वो हमारे लाइव सुन रहे हैं अभी, तो वो भी आपकी गुफ्तगू साथ सुन लेंगे। मेरी आवाज उनको जाएगी, लेकिन अगर मैं हेडफोन लगा लूंगा तो आपकी आवाज उनको नहीं जाएगी। अभी तो नहीं रिपीट हो रही मेरी वॉइस? नहीं, मुझे रिपीट हो रही थी। मैंने असल में बड़ा थोड़ा सा स्पीकर बड़ा लगाया है। आप बताएं, आपको तो नहीं रिपीट हो रही है? जी अभी मैंने सेटिंग की है, अभी नहीं रिपीट हो रही।
अभी मैं स्पीकर लगाता हूँ, फिर देना सिर्फ आवाज को ज्यादा करना चाहता हूँ ताकि उसमें सुनने वालों को साफ सुनाई दे। जी अभी आप बोले, आपको कोई मसला तो नहीं आ रहा? जी बेहतर हो गई अभी वॉइस, ये अभी फिर रिपीट हो रही है, 1 मिनट है। हाँ तो ठीक है, वो उसको आप चेक कर लें। ये मैं स्पीकर लगाता हूँ बड़े, उसकी वजह से शायद रिपीट होती है। अगर कहते हैं तो स्पीकर में नहीं लगाता, वैसे भी आपकी आवाज होगी रिकॉर्ड में। चलें आप ना करें तो बेहतर है, ताकि मेरी तरफ से यहाँ पे ना प्रॉब्लम फिर आ रही है। अब सही है। चले अभी ठीक है। चलो वो स्पीकर नहीं मैं लगा रहा, तो उसको हम इस चीज से गुजारा कर लेते हैं। ये लैपटॉप के अपने स्पीकर है, वो मैं लैपटॉप से ब्लूटूथ स्पीकर लगाता हूँ, उससे आवाज ज्यादा हो जाती है। चलें जी तो ठीक हो। लेकिन ठीक है, उसके बाद मेरा क्या दोस्तों को आ रही है, वो नीचे सुन भी रही हैं। और जी ये आप भी मेरा अंदर चाहने वाले कुछ आए हैं, अली आदिल साहब। तो ठीक है, आप मेरा आपका रहा है अपने दोस्तों से भी, उनको भी पता है कि आप लाइव आ गए हैं। आप भी फेसबुक पर लाइव हैं या सिर्फ स्काइप पर हैं? मैं जी फेसबुक पर भी हूँ, और मैं स्काइप की इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अरे कोई मसला नहीं है, रिकॉर्ड करना चाहिए तो उसे क्वालिटी वगैरह रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि वो फेसबुक पर हम क्या मतलब तो कहा जी फिर हो गया, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। अभी वॉइस जो है ना आपकी, फिर दोबारा कहें, आपने क्या कहा? अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ कि फेसबुक पर आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है अपने विशेष वाले आईडी से, और दूसरा भी जो आपका सच्ची बात वाला आईडी है वो चेक करके मुझे अनब्लॉक कर दें, ताकि आपकी एक्टिविटी या मेरी एक्टिविटी आपस में हम एक दूसरे की एक्टिविटी तो देख सकें। 1 मिनट जी, मैं ज़रा ये लिंक शेयर कर दूँ। ब्लॉक मैं चेक करता हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको ब्लॉक किया हो, क्योंकि आज मैंने आपको फेसबुक के ऊपर आपका लिंक मुझे अभी दोस्तों ने शेयर किया था कि मीर सलीम साहब जो है ना वो बुला रहे हैं आपको लाइव। तो वो जब मैं आने की कोशिश की लिंक के ऊपर क्लिक करके, तो वो आगे से वो पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे खुद नहीं समझ आई। तो मैंने कहा शायद कोई नेट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो बहरहाल मैंने फिर उसको छोड़ दिया। फिर मेरे जहन में एकदम आया कि फेसबुक स्काइप के ऊपर आप ऐड है मेरे साथ, तो मैं यहाँ पर आपको दावत देता हूँ। तो जब मैंने ओपन किया तो आगे से आपका भी मैसेज आया हुआ था, तो वो फिर अभी राब्ता हो गया, तो हम ऑनलाइन आ गए। तो बहरहाल हमारा यहाँ पे भी गुजारा हो रहा है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और आप भी चूँकि लाइव इसको दिखा रहे हैं, और मैं भी अपने पेज जो ख़त्म नबूवत टाइम्स पेज है फेसबुक का, उसके ऊपर लाइव दिखा रहा हूँ। और जो हमारी गुफ्तगू होगी उसको हम रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है कोई जी। अच्छा, गुजारिश अब ये है थोड़ी सी कि डिबेट का रास्ता खोला जाए, और एक अरसे का हम कह रहे हैं, बल्कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है, हमारा लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, तो उसके आखिर में हमारा एक इश्तिहार भी चलता है, जिसमें इस चीज़ की दावत होती है कि हम अहमदी हजरात को दावत मुकालमा देते हैं कि आइए जो मामलात आप में और हमारे दरमियान उलझे हुए हैं उनको बैठ के हल किया जाए और दलाइल का तबादला किया जाए। लेकिन ये है कि बड़ी बात है कि आप ने हमारी कॉल भी एक्सेप्ट कर ली, और फिर फराख दिली का मुजाहरा करते हुए इसको लाइव भी चलाया है। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसी तरीके से जो बैठ के मुकालमात के ज़रिए मामलात हल हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों फ़रीक़ैन में किसी एक चीज़ का तस्फिया हो जाए। तो तस्फिया होना भी ज़रूरी नहीं होता, बस ये है कि दोनों तरफा जो राय है दलाइल का तबादला हो, और फैसला जो है वो अवाम के ऊपर छोड़ा जाए। अवाम सुनना चाहती है, देखना चाहती है कि आखिर ये अहमदियों के मबैन और मुसलमानों के मबैन जो उलझे हुए मामलात हैं, इनके दलाइल क्या हैं। अहमदी हजरात क्या दलाइल देते हैं, और इधर से मुसलमान हजरात क्या दलाइल देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी गुफ्तगू सुन के अच्छा लगा। आपको याद होगा जो आपने फरमाया है कि हमारी गुफ्तगू काफ़ी देर से नहीं हो रही, तो मैं एहतजाजन ही आपसे लाइव गुफ्तगू नहीं करता था। आपको याद होगा कि जो आखिरी हमारी गुफ्तगू हुई थी जिसमें
میں آپ نے جو ہے وہ ظاہر بات ہے انسان مختلف وقتوں میں مختلف اس کے پاس علم ہوتا ہے یا مختلف بیہیویئر ہوتا ہے مختلف طبیعت ہوتی ہے. تو آپ چونکہ ایک اصول کے تحت آپ تو مجھ سے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو علم ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس میرے سے زیادہ ہو. آپ نے مولوی کا وہ سارا درس نظامی کا کورس کیا ہے, مفتی ہے, آپ پڑھے لکھے علم میں مجھ سے زیادہ ہوں گے, لیکن آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے اگر وہ اصولوں کے بغیر کیا جائے, جس طرح جنگل کا قانون ہے کہ کوئی اصول نہیں, بس جو جس کا دل کر رہا ہے وہ بول رہا ہے, اگر کیا جائے تو نہ ہمیں کچھ فائدہ ہوگا نہ ہی سننے والوں کو کچھ فائدہ ہوگا. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں, آپ کو پتا کیا آپ مجھ سے کہتے ہیں, میں سے کہتا تھا مولوی صاحب مناظرہ نہیں کرنا, تو آپ کہتے تھے جی اسکائپ پر لائیو ہے, میں آپ سے کہتا تھا جی نہیں ٹیلی گرام پر یا واٹس پر آئے, اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا تھا کہ جب ہم ہماری گفتگو کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو جب ایک کرتی ہے تو پھر شور ہوتا ہے, پھر آپ میری بارے میں بولتے ہیں, پھر ظاہری بات ہے کہ جواباً میں بھی آپ کے بارے میں بولتا ہوں, تو شور ہونے کی وجہ سے گفتگو نہیں چلتی, کسی رستے پہ جاتی نہیں. تو اس لیے میں احتجاج آپ کے ساتھ لائیو جو ہے گفتگو کرنے سے گریز کہا تھا. ویسے آپ کے ساتھ میری لائیو ہوئی بھی ہے گفتگو, آپ کو پتہ ہے کے اوپر بھی ہوئی ہے, فیس بک لائیو پر بھی شاید کچھ دفعہ ہوئی ہے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو ہوتے تھے کہ وہ باتیں ہوتی کے موضوع کے اوپر, اور اس لیے مجھے تو طریقہ بتاتا تھا کہ ایک اس میں ایک دوسرے کے بارے میں میں آپ کے بارے میں بول سکتا ہوں, نہ آپ میری بارے میں بول سکتے ہیں, کیونکہ میسج ریکارڈ ہوتا ہے, اگلا بندہ سن لیتا ہے, اس کا جواب دے دیتا ہے, پھر سوال لینا ہو جو چیز دیکھو اسی وقت وہاں بندہ کافی رہتا ہے, بعد میں اس کی ریکارڈنگ کر لیں. تو اس وقت بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں, ہم ڈائریکٹ لائیو بات کریں. اس کا یہ ہے کہ آپ کو بتائیں یا اگر ٹائم یوز کر رہے ہیں میں ڈیسک ٹاپ شیئر کرنے کا حوالہ آپ سے دکھا سکتے ہیں, یا اگر لائیو کر رہے ہیں تو لائیو کا آپ کیمرہ چینج کر کے کمپیوٹر کی طرف کر کے تو فلا وغیرہ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. تو میری طرف سے اگر ہم اس کے مطابق بات کے پچھلے دنوں ہمارا دوست اس پر آنا اس سے میری گفتگو اس وقت بھی یہ بدمزگی ہوئی ہے کہ وہ یعنی کہ کرن جو اس پہ بات نہیں کر رہا تھا, میں ہوتا تھا انہیں بولنے لگ جاتا تھا, پھر میں نے کہا کہ اس طرح ہم نے گفتگو نہیں کرتی. نمبر 1. نمبر 2 میں گستاخی بات زبان کی, یا سمجھے میں حضرت مرزا غلام احمد قادری کو امام مانتا ہوں, ان کو مسجد موعود مانتا ہوں, جو بھی وہ میرا مسئلہ ہے. اب میں آپ کے ریسپیکٹ میں کنفرم کریں آپ کو مانتے ہیں, اب میں ان کو سارے سوال کروں یا چیز اتنا کروں, اب بھی خوشی سے اس بات کرنے کو نہیں چاہے گا, تو میں ان کے ریسپیکٹ کروں, آپ میرے بھی لوگوں کی ریسپیکٹ کریں, ہم اپنے طرح دیں, آپ اپنے ٹھیک ہے کہ کام پر ہم چھوڑ دیں, سچا جھوٹا کون ہے خود ہی دونوں کے طرح کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کس کی بات میں وزن ہے کس کی بات میں وزن نہیں ہے. میں بات کے لیے راضی ہوں, آپ خدا کہتا ہے جلدی چیزیں کرو, تم جلدی میرے ساتھ مدد کرنے, میں کام ہوں جو جتنے بھی آپ کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ 60 جلدیں جو اضافے کارتے ہیں کہ میرے ساتھ سارے 60 جلدوں پر بات کرتے میں تیار ہوں. جب تک زندگی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے انسان لوگوں نے جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, ہم نے اپنی جو سمجھ ہے اس کے مطابق جواب دینا ہے, اور اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک ہیں, آپ اپنے دلائل ہم اپنے کر دیں گے, اور عوام کو بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو کی بڑے یا توحید استعمال کرتے حضرت مرزا غلام احمد اسلام کے بارے میں میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے نفرت پیدا ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے ظاہر اتنے مضبوط ہیں, آپ کو اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ابھی بات چاہتے ہیں کریں پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اچھا یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی وائس صحیح نہیں آ رہی تھی, چونکہ آپ 2-3 جگہ کے اوپر لائیو ہے, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور اسکائپ کے اوپر بھی گفتگو, فیس بک کے اوپر بھی, اور شاید آپ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے جو وائس ہے ہو سکتا ہے میری وائس بھی اٹک کے پہنچ رہی ہو, میں اس کے بارے کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن آپ کی جو جی جی ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو وائس تھی وہ ایک تو کچھ آپ تیز بولتے ہیں, میں آہستہ آہستہ اسی لیے بول رہا ہوں تاکہ وائس جو ہے نا کسی جگہ وہ کٹے نہیں, تو بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے. آپ چونکہ تھوڑا سا تیز بولتے ہیں تو اس وجہ سے
وائس ویسے بھی بیچ میں کٹ رہی تھی۔ بہرحال گفتگو شروع کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، کون سا موضوع لے کے گفتگو شروع کی جائے؟ جی میرے خیال میں چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف جو پروگرام ہوتے ہیں یا جو پروپیگنڈا لفظ اگر دفتر آپ کو لگتا ہے تو کچھ بھی جو ہمارے خلاف تبلیغات کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ ختم نبوت کی بات پر دیا جاتا ہے کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے ہم کو کافر سمجھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی اس کے اوپر آپ بات کر لیں تو میرے خیال میں سب سے بہترین موضوع یہی ہے جو وفات مسیح کا موضوع ہے وہ اس سے متعلق ہے، وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اندر ہی کہیں کہیں اس کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو اس لیے مین ہمارا موضوع جو ہے وہ ختم نبوت یا فیضان ختم نبوت۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے جو قیامت تک جاتے ہیں، تو اس کو موضوع جو مرضی کا نام رکھ لیں، لیکن اصل بحث آپ کے لفظوں میں کہیں تو ختم نبوت پر ہے، ہمارے لفظوں میں کہیں تو فیضان ختم نبوت پر یا فیضان نبوت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو موضوع جو مرضی رکھ لیں، لیکن آپ مقصد سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہی انہیں مسئلہ ہے جس ہماری لفظ میں وہ زیادہ جس کو اچھالا جاتا ہے ہمارے تاکہ یہ دیکھیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور جو بھی اس کے علاوہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اگر چھوڑیں تو مختصر یہی ہے کہ یہی وہ موضوع ہے کہ جس پر اگر ہم گفتگو کریں گے جس طرح وہ آپ کو مجھ سے کہتا ہوں آپ کے پاس میرے سے زیادہ جو تھیوریٹیکل اسلام ہے وہ میرے سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اصول جو احمد رضا بریلوی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بحث جو ہے اصولوں پر کرنی چاہیے، فروعات جو ہے اصول حل ہو جائے تو آدمی کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں، ابھی اتفاق کریں گے تو چونکہ یہ اصولی بات ختم نبوت یا فیضان ختم نبوت یا ختم نبوت کا انکار اگر ہم اس کو اچھی طرح گفتگو کر لیں جتنے بھی آپ کے پاس دلائل ہیں، بے شک ایک دلیل پر یا ایک آیت پر آپ میری طرف سے 4 مہینے لگائیں، اچھی طرح جب اس کی سمجھ آ جائے اس کی گرامر کیا ہے، اس کی عربی لغت کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، جو بھی آپ کے پاس دلائل ہوں ایک آیت کے بارے میں وہ آپ دے دیں، میں پھر اس پر جو سوال کرنا چاہوں وہ میں کروں، پھر میں جو میرا عقیدہ ہے وہ جس طرح وہ مناظرے کا طریقہ، مناظرہ آپ کو پتہ ہے کوئی جنگ نہیں ہے، مناظرہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ مناظرہ ہے دو بندوں کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ کے اوپر ایسے اصولوں کے تحت گفتگو کرنا کہ دونوں میں سے سچا اور جھوٹا یا غلط اور صحیح جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد کوئی جیتنا یا ہارنا نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا، بلے بلے کرنا، بھاگ گیا دوڑ گیا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے کہ بات سمجھنا خود بھی اور دوسرے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی اس بات میں مدد کرنا کہ وہ میری اور آپ کی بات اچھی طرح سننے سمجھے، اور زبان ہماری اس طرح ہو کہ میں اس طرح کی زبان استعمال کروں کہ اگر کوئی بریلوی دوست ہے آپ کی مکتبہ ذکر سے ہے یا کوئی دیوبندی شیعہ کوئی بھی ہمارا دوست سن رہا ہے اس کو برا نہ لگے، اور آپ ایسی زبان استعمال کریں کہ کوئی احمدی مسلمان ہمارا بھائی سن رہا ہے تو اس کو بات سننے کو دل کرے، یہ نہ دل کرے آپ چھوڑو یہ تو اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے میں نے بات ہی نہیں سنی۔ تو یہ کرنا ہے میری کہ یہی موضوع میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ آگے آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں دوستان۔ جی اب میں کچھ عرض کرتا ہوں، چونکہ آج تو ہم بیٹھ کے یہ مناظرے کا جو ڈیبیٹ اور مکالمے کا جو طریقہ ہوگا اور جو اصول اور ضابطے اور قاعدے ہوں گے جو نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے کریں گے تو وہ آپ طے کریں گے، کیونکہ ابھی تو وقت بھی نہیں ہے اتنا، اور ابھی ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے ہماری گفتگو شروع ہوئے ٹھیک ہے، تقریباً یہاں پہ 16 منٹ مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آج بیٹھ کے ہم طے کر لیتے ہیں کہ کس نہج کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، اور پھر اس گفتگو کا کوئی ٹائم فکس کر لیتے ہیں، اور ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ فلاں ٹائم کے اوپر گفتگو ہوا کرے گی، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہوگا تو اس کی بندہ پھر پبلسٹی بھی کرتا ہے، دیگر دوست بھی سنتے ہیں، اور پھر بندہ مزید جو ہے نا کوئی اس موضوع کے حوالے سے کوئی تیاری بھی بندے نے کرنی ہو تو وہ تیاری بھی کر لے، کیا خیال ہے؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی گفتگو ہوا کرے گی تو گفتگو کا جو ایک ٹائمنگ ہے وہ فکس کر لی جائے گی کہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی یا 50 منٹ کی یا 40 منٹ کی، تو اتنی دیر میں جتنی گفتگو ہو جائے پھر ٹائم فکس کر لیا جائے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، پھر وہ جگہ بھی سلیکٹ کر لی جائے کہ یہ اسکائپ کے اوپر ہوگا، فیس بک کے اوپر ہوگی، یہ گفتگو کہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موضوع کی سلیکشن ہو
کہ موضوع کون تھا. تو یہاں پر میں تھوڑا سا بتاؤں گا. آپ نے کہا جی ختم نبوت یا فیضان ختم نبوت موضوع کے اوپر گفتگو کر لی جائے، پھر وفات مسیح کو بعد میں دیکھا جائے گا. آپ کا یہ کہنا ہے. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. تو آپ بھی چونکہ پنجابی ہیں اور اس چیز کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ محاورہ اور یہ ضرب المثل جو ہے یہ کہاں پہ بولی جاتی ہے. کہ ہم وہ پڑے رہیں ادھر ادھر کی بحثوں کے اندر تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور خاص کر کے یہ جو آپ نے 2 موضوع بتائے ہیں نا، اس موضوع کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا. اور ابھی آپ نے جو 60 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے تو ان میں تقریباً 60 کتابیں ان 2 موضوعات کے اوپر ہی. ٹھیک ہے، ان 2 موضوعات کے اوپر ہی. تو آپ کے مابین اور ہمارے مابین جو ہے وہ 125-30 سال سے یہ بحثیں ہو رہی ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، مکالمات ہو رہے ہیں. کبھی وہ تحریری صورت میں، تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ختم نبوت اور حیات و وفات مسیح، رفع و نزول مسیح کے اوپر. تو میں نے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، اور اس چیز کو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ چونکہ آپ دیکھیں مرزا صاحب کو مانتے ہیں نبی، وہ بھلے آپ ذلی مانتے ہیں، بروزی مانتے ہیں یا حقیقی مانتے ہیں، وہ تو چلو جب گفتگو ہوگی شروع تو اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں جی آپ کے مرزا صاحب ہیں نبی. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جب نبی اعلان نبوت کرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اعلان نبوت کرنے کا. وہ ڈائریکٹ اٹھ کے اعلان نبوت نہیں کر لیتا. سب سے پہلے وہ اپنی شخصیت کو منواتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کو رکھتا ہے. وہ اعلان نہیں کرتا، اعلان بعد میں کرتا ہے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے لوگوں دیکھو میری شخصیت کے اندر تمہیں، میرے کردار کے اندر تمہیں کوئی نقص دکھائی دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہمارے اندر ہی رہے ہو، پلے بڑے ہو، جوان ہوئے ہو، بچپن تم نے ہمارے اندر گزارا، تم نے تمہارا شباب بھی ہم نے دیکھا، تمہاری ذات کے اندر، تمہارے کردار کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی نقص دکھائی نہیں دیتا. اور یہاں تک پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کہہ دیا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو ایمانت دار ہیں، آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ کی نظروں کے اندر حیا ہے. ہم تو اپنی ایمانتیں لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جو ایمانتیں ہیں وہ آپ کے پاس رکھتے ہیں. آپ کی ذات اور کردار تو صحیح ہے، آپ محمد آپ کہیں آپ نے کیا کہنا ہے. اس وقت تک وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی شخصیت اور کردار سے ان کو کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی. جب یہ تسلی ہو جاتی ہے تو اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، پیامبر ہوں، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ بت، وہ باطل ہیں، وہ خدا، وہ معبودان سب باطل ہیں. صرف ایک معبود ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے، وہ غیر مجسم ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اور وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. جب یہ بات وہ لوگ سنتے ہیں تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. پہلی بات سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، اپنی ذات کو پیش کیا. دعویٰ بعد میں، کردار پہلے، ذات پہلے، زندگی پہلے، ان کا اٹھنا بیٹھنا پہلے، دعویٰ بعد میں. تو میں نے جو ایک نتیجہ، ایک اتنا ہی عرصہ ہو گیا مجھے، یقین مانے سلیم صاحب آپ نے شاید پالٹا کی یوز کرتے رہے ہیں کہ نہیں، وہ پرانی باتیں جب فیس بک ابھی نہیں آیا تھا، اسکائپ، جی تو میں پالٹاک کا اصل میں یوزر ہوں. وہ پرانی باتیں تو اس وقت پاکستان میں یہ چلا کرتا تھا، تو ہماری ڈیبیٹ ادھر بھی ہوا کرتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
بڑا ہو گیا ان موضوعات کے اوپر، اور ہر دفعہ میں نے احمدی حضرات کو یہی کہا کہ یار آپ کم از کم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے۔ آپ امام مہدی مانتے ہیں، چلے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ان کو مجدد مانتے ہیں، آپ ان کو محدث مانتے ہیں، گفتگو کر لیں گے، بعد میں کریں گے۔ صرف آپ ایسا کر لیں کہ مرزا صاحب کی جو زندگی ہے وہ سن 1901 سے پہلے تک کی جو زندگی ہے، سن 1901 سے پہلے تک کی جو زندگی ہے، اور مختصر تو اب یہ والی جو زندگی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے، بچپن سے شروع کیا جائے، مرزا صاحب کی پیدائش سے گفتگو شروع کر لی جائے، اور پیدائش سے بعد تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کر لی جائے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، سالوں سال آگے چلتے جاتے ہیں، پہلے سال سے گفتگو شروع کرتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائش دیکھیں نا، ہم دیکھیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کی پیدائش کا بھی جشن مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، ان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، دھوم دھام سے کرتے ہیں، کس طریقے سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، ان کے ایک ایک بال کا ذکر کرتے ہیں۔ بڑے صحابہ کرام نے تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال تک اور ریش مبارک کے بال تک گن رکھے تھے، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے، واللہ عالم یہ بات کیسی ہے، لیکن روایتوں میں ملتی ہے۔ تو اتنا وہ پیار محبت، تو گزارش یہ ہے کہ محترم مرزا صاحب کی وہ پیدائش سے بات شروع کرتے ہیں اور سالوں سال پھر آگے بڑھتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مختصر رکھا کریں، ٹھیک ہے، آپ نے بات کی وضاحت کی ہے، اپنی بات جو ہے وہ آپ نے پیش کی ہے، تو مختصر کا اس لیے کہا ہے کہ وہ پھر بازاری بات ہے، آپ کو مقرر ہے تقریر تو آپ جتنا چاہیں عرصہ کر سکتے ہیں، لیکن بات مختصر میں نے آپ کی یہی سمجھی ہے اتنے لمبی گفتگو میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں کہ اس پر دفعہ سے گفتگو ہو چکی ہے، اور وہ 60 چیزیں آپ نے کہا ہے جو احتساب قاضیوں نے کی ہیں وہ اسی ختم نبوت کے موضوع پر ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے کہ اس کی 60 چیزیں جو ہیں وہ ختم نبوت کے موضوع پر ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کے کردار پر ہی ہیں اور اس پر ہی وہ جھوٹے بہتانات لگانے پر مشتمل ہیں۔ جو 8ویں اور 9ویں جلد ہے نا، وہ تو میں نے خاص طور پر الگ کر کے پڑھی تھی، کیونکہ احمد نذیر صاحب جو آپ جانتے ہیں اہل حدیث ہیں یا وہابی کہہ لیں، جو بھی آپ کی دیکھ رہا، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو سنت امرتسری صاحب کا جو اہل حدیث اخبار ہے وہ تو وہ ہمیں دیتے نہیں، تو ان کا مجھے پتا چلا کہ 8ویں اور 9ویں جلد کے اندر سنت امرتسری صاحب جو ہیں ان کی موجود ہے کتابیں، رسالے 35 رسالے، پھر میں نے 8ویں اور 9ویں جلد پوری پڑھی، وہ میری ویب سائٹ familymuslim.de اس کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، اس میں ایک لفظ ان 35 رسالوں میں سے ایک کا نام بھی ختم نبوت نہیں ہے، اور 35 کی 35 رسالوں میں کسی ایک لائن میں ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال باقی کتابیں جو ہیں ان میں سے بھی اکثر کا خاصہ میں مطالعہ کیا ہوا ہے، تو عرض یہ ہے، وہ چلا ایک ضمنی بات ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ آپ کا جو مقصد سمجھا ہوں اس نبی تقریر سے وہ یہی ہے کہ ہم ختم نبوت کے موضوع پر بات نہیں کرتے، ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات اور ان کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ وہ بچپن سے شروع کریں، وہ ظاہری بات ہے، وہ ضمنیات ہیں ساری۔ بنیادی آپ کا نقطہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت پر بھی بات نہیں کرتے، وفات مسیح پر بھی بات نہیں کرتے، رفع و نزول مسیح پر بھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے کردار پر۔ اور دلیل آپ کی یہ ہے کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغام دینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے وہ کھڑے ہو کر ہاتھ کے اوپر فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ ادھر سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم مان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مان لو کہ میں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تو انہوں نے پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنا کردار پیش کی۔ یہ آپ کی دلیل ہے، آپ کی توجیہ ہے جو آپ نے پیش کی ہے کہ ہمیں کیوں کردار پر ہی بات کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا اس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ موجود نہیں تھا کہ جی نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا وغیرہ وغیرہ، یہ عقائد اس وقت تو مشرکین مکہ میں موجود نہیں تھے اور نہ ہی کسی نے یہ اعتراض کیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں
ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مسئلہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے نا، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ تو پڑھی لکھی بات کو آسانی سے سمجھ گئے کہ اصولیات پر بحث ہوتی ہے، اصول پر بحث ہوتی ہے، اس کی فروعات پر بحث نہیں ہوتی۔ اگر آپ اصول کو حل کریں گے تو فروع اس کے ساتھ حل ہوگی۔ حضرت کسی بھی بندے کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ آپ کو پتا ہے امت کے اندر بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جماعت احمدیہ سے پہلے بھی، باہر بھی، باہر بھی، شیعوں میں بھی، مختلف فرقوں میں، بریلویوں کے اندر بھی۔ تو جو بھی دعویٰ یہ کرتا ہے وہ سارے اس چینل کے اندر آتے ہیں، اور وہ سب اس ایک ہی چیز کی فروع آتے ہیں کہ کیا نبوت آگے مل سکتی ہے کسی کو امت محمدیہ کے اندر، یا امت محمدیہ سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر ہم اس مسئلہ کو ہی حل نہ کریں، یعنی کہ اصول کو ہم چھوڑ دیں اور ہم یہ دیکھیں کہ فلاں بندے کا کردار کیسا ہے، تو جس بندے کے کردار کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے پچھلے دنوں آپ یہ احمد مسیح نام کا کوئی بندہ ہے، مجھے اس کا صحیح نام نہیں پتا کیا، نہ ہی میں اس کو جانتا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے جی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ میں تو اس کی ویڈیو زیادہ شوق سے نہیں دیکھتا، اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ الگ ہی کوئی نظام سے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کی ویڈیو سے مجھے پتا چلا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کا تو کردار ہمیں پتہ ہی کہ کیا کردار ہے اس کا، ہم اس کے کردار پہ کیا الزام لگائیں، نہ ہم اس کے بچپن کو جانتے ہیں، نہ جوانی کو جانتے ہیں، نہ بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، نہ محلے کو جانتے ہیں، نہ والدین کو جانتے ہیں، تو کیا ہم اس کی نبوت کو قبول کر لیں اس لیے کہ وہ کردار کا ہمیں پتہ نہیں؟ کیا فرض کریں احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کا کردار بالکل ٹھیک آپ کو لگتا ہے نا، اس میں تو کوئی شریعت کے لحاظ سے آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آتی، تو اگر کوئی کہے کہ وہ نبی ہیں تو مجھے مان لینا چاہیے اس لیے کہ ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو عرض یہ ہے کہ اسی لیے یہ بزرگوں نے اصول بنایا ہوا ہے کہ آپ اصول پر بات کرو، فروعات پر بات نہ کرو۔ اگر اصول حل ہو جائے گا تو فروعات اس کے ساتھ بھی حل ہو جائیں گی۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ ایک جو کوئی سیٹ، جیسے آپ کا مدرسہ ہے، اس میں کسی استاد کی جگہ خالی ہو تو میں آپ کے مدرسے میں آ کر درخواست ہوں کہ جناب میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے درس انتظامی کیا ہے، مفتی کا کورس بھی پاس کیا ہے، تو مجھے اپنے مدرسے میں لیں، تو پھر آپ مجھے چیک کریں گے کہ میں اس کرائیٹیریا پر اترتا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ کے وہاں سیٹ خالی ہوگی تو آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہوگی تو، لیکن اگر آپ نے باہر بڑا سا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ مدرسہ بند کر دیا ہے، یہ جگہ ہم نے بیچ دی ہے، ہم کریانے کی دکان ڈال لی ہے، تو پھر آپ کے پاس مجھے اپنے مدرسے مجھے آپ استاد کی جگہ دے دیں، تو آپ کہیں گے یار تم نے عقل کام نہیں کرتی، وہ باہر دیکھو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مدرسہ ہم نے بیچ دیا ہے، اب یہاں کوئی مدرسہ نہیں، یہاں ہم کریانے کی دکان ڈال لگے ہیں۔ تو میں وہ آپ میری بات میں رہے ہیں کہ جب ایک آپشن ہی موجود رہے، اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ ہی تو نہیں سکتا، تو ہم کسی کا کردار ٹھیک ہے یا نہیں، ہم اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ رنگ ہے کہ ہمیں اصول پر بات کرنی چاہیے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اصول پر بات کرو، فروعات پر بات نہ کرو۔ تو اصول ان سب باتوں کا، جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کا بنیادی یہی ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ اپنے عقیدہ کو قرآن کریم سے ثابت کر دیں، وہ آپ کو بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جی عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ آپ جو تفصیل دے رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کی پیشگوئی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ نبی ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی، امتی نبی، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ تو آپ میں اور مجھ میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نبی آ ہی نہیں سکتا، جب آ ہی نہیں سکتا تو ہم کسی کو کیوں مانیں؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا اگر آ سکتا ہے کہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی ہے یا نہیں، احمد مسیح نبی ہے یا نہیں۔ آپ کسی ناصر سلطان نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اس بات کا تجزیہ کریں کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ہو سکتی، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ زیادہ اہم ہے۔ ابھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا گفتگو کا۔ سب سے بات پہلی تو یہ کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں مقرر ہوں، تو مقرر نہیں ہوں میں، مقرر عمومی طور پہ یہ اس کو کہتے ہیں جو یہ پروفیشنل جو تقریریں وغیرہ کرتے ہیں، تو میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک ڈیبیٹر ہوں، متکلم ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، اور وہ بھی سوشل میڈیا کی حد تک، کیونکہ آمنے سامنے کبھی کوئی بیٹھنے کا کسی کے ساتھ موقع ہی نہیں ملا، ایک آدھ دفعہ، سوائے ایک آدھ دفعہ کی۔
اچھا، اب معاملات یہ ہیں کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے مرزا صاحب کی ذات اور کردار کے اوپر آیا۔ ایسی بات میں نے نہیں کی، میں نے تو یہ کہا کہ پہلے کردار ہوتا ہے، دعویٰ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کے دعوے ہیں، ختم نبوت اور فیضان ختم نبوت اور وفات مسیح یا حیات مسیح کے تحت جو چیزیں آتی ہیں، یہ مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں، یہ مرزا صاحب کی یہ ذات نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا کردار نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کے دعویٰ جات سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں کہ انہوں نے بعد میں دعویٰ کیا کہ ہاں میں مجدد ہوں، امام مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ یہ دعویٰ جات ہے، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، یہ دعویٰ جات ہے۔ تو میں نے کہا کہ ذات پہلے ہوتی ہے، کردار پہلے ہوتا ہے، شخصیت پہلے ہوتی ہے اور اس کے دعویٰ جات بعد میں ہوتے ہیں۔ جو میں نے دلیل دی ہے اس کا آپ نے کوئی جواب جو ہے نا تسلی بخش نہیں دیا۔ وہ میں نے جو مکہ مکرمہ کی جو دلیل دی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کرنا چاہا تو اس وقت سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، تو اس کا جواب آپ نے کوئی دیا نہیں ہے، کیونکہ لوگ بھی سن رہے ہیں، تو یا تو تشفی میں اس کا کوئی جواب ہو نا، کیونکہ آپ کا دعویٰ مرزا صاحب کو نبی ماننے کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی طرف سے اس کا پھر، کیونکہ ہر چیز کا تقابل آپ دیگر جو انبیاء تھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، تو جب بھی مرزا صاحب کے اوپر بات آتی ہے تو آپ لوگ تقابل ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک آپ کے سامنے چیز رکھی ہے، اس کا جواب کم از کم آپ کو دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے اس کو آپ نے کہا یہ اصول ہے، اور یہ جو ذات اور کردار ہے آپ نے کہا یہ فروع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عقلی طور پہ بھی یہ بات غلط ہے اور نقلی طور پر بھی یہ بات غلط ہے، علمی طور پہ بھی غلط ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اصل روٹ کو کہتے ہیں، روٹ نیچے ہوتی ہے زمین کے اندر، وہ پہلے ہوتی ہے، وہ جب دانہ اندر لگتا ہے زمین کے اندر تو وہاں سے پھر جڑ نکلتی ہے، تو پھر اوپر درخت جاتا ہے، اس کے پھل، اس کے پتے، وہ چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ تو جو اصل ہوتی ہے، اصل وہ انسان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، بچپن سے ماں کے پیٹ سے ایسے نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے ایسا 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 ایسا، وہ پھر 40 سال تک پہنچتا ہے تو بعد میں پھر وہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ آگے اس کے دعویٰ جات وہ اس کی فرع ہے، پیچھے اصل ہے، اصل پہلے ہے، اس کی شخصیت، اس کی ذات اور کردار۔ تو یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اصول کے اوپر گفتگو کی جائے، تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ بچپن سے، پیدائش سے یہ کام شروع کیا جائے اور آگے لے کے جایا جائے۔ تو امید ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں گے، نہیں تو اگلی ڈیبیٹ ہم اسی چیز کے اوپر رکھ لیتے ہیں، مرزا صاحب کی تحریرات، مرزا صاحب نے مناظرہ کرنے کے اصول کیا بتائے ہیں، اور نبی کے جو دعویٰ کرتا ہے دعوے سے پہلے وہ اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے کہ نہیں، یہ موضوع رکھ لیتے ہیں، اور یہی موضوع رکھ لیتے ہیں، اور پھر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ آپ کے مرزا صاحب کیا کہتے تھے۔ تو وہ جو کہتے تھے وہ پھر اگلی ڈیبیٹ میں کر لیں گے۔ اچھا، احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے آقا جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے اور بار بار آپ کرتے ہیں، اور پچھلی ڈیبیٹس بھی جو ہماری ہوتی تھی ان کے اندر بھی آپ نے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کئی دفعہ تذکرہ کیا۔ مجھے جو ہے نا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ان کا تذکرہ کریں یا نہ کریں، بس غرض اس کی یہ ہے
کہ جب بات ہوتی ہے مرزا صاحب کی تو آپ ان کا تقابل جو ہے، مرزا صاحب کا جو تقابل ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کروا دیتے ہیں، آپ ان کا تقابل جو ہے اشرف علی تھانوی سے کروا دیتے ہیں۔ آپ میں بات ختم کر رہا ہوں، میں نے دیکھی، میں نے آپ کو نہیں روکتا، جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو روکتا ہوں، لیکن وہ مجھے بھی آپ کہتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ لمبی بات ہو رہی ہے، تاکہ وہ باتیں بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر وہ ان کو پھر کور کرنا جو ہے نا وہ کوئی بات جب بات ہوتی ہے مرزا صاحب کی تو آپ تقابل کرا دیتے ہیں امرتسری، مولانا امرتسری سے، ٹھیک ہے، بٹالوی صاحب سے۔ جب بات ہوتی ہے مرزا صاحب کی تو آپ تقابل کرا دیتے ہیں خادم حسین رضوی سے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے۔ جب بات ہوتی ہے مرزا صاحب کی تو آپ تقابل ان لوگوں سے کرواتے ہیں۔ پہلی بات، مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میرا تقابل کسی کے ساتھ نہ کراؤ، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میرا تقابل کسی کے ساتھ نہ کراؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ تو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، ادھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، خادم حسین رضوی، یہ فاضل بریلوی اور قاسم ننوتوی اور اشرف علی تھانوی اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو ہیں غیر نبی، غیر نبی۔ دوسری بات، غیر نبی بھی ایسے ہیں کہ خنزیر اور ذریت البغایا اور رنڈیوں کی اولاد، یہ والے لوگ ہیں، یہ سارے بقول مرزا صاحب کے، یہ والے سارے لوگ، یہ علماء مرزا صاحب کے بقول سارے ہیں اس قبیل کے۔ اور کہاں خنزیر کا تقابل ایک نبی کے ساتھ کوئی وزن بنتا ہے کہ ایک سائڈ پہ نبی ہے ایک سائڈ پہ خنزیر، اور نبی کے آپ تقابل کراتے ہیں خنزیر کے ساتھ، رنڈی کے بچے کے ساتھ، ذریات البغایا کے ساتھ، تو یہ کوئی تقابل بنتا نہیں ہے۔ تو آپ نہ کیا کریں ایسے، ان لوگوں کے تذکرے نہ بیچ میں لایا کریں، کیونکہ وہ پھر موضوع سے ہٹ جاتا ہے، معاملہ کسی اور طرف نکل جاتی ہے گفتگو۔ تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اگلی گفتگو ہم اسی موضوع پہ رکھ لیتے ہیں کہ اصول مناظرہ کیا ہونے چاہیے یا کس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، اور ہم آپ کے سامنے مرزا صاحب کی کتب سے ہی ثابت کر دیں گے کہ اصول مناظرہ کیا ہے، اور موضوع جب نبی کی زندگی کا مسئلہ ہے تو اس وقت موضوع کون سا ہونا چاہیے، یہ مرزا صاحب کی کتب سے ہی ہم ثابت کر دیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ نے کافی لمبی گفتگو فرمائی ہے اور اس میں کافی ساری چیزوں کو آپ نے چھیڑ جاتے ہیں جاتے جاتے، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی مختصر بات رکھیں تاکہ جو ہے گفتگو وہ اتنی رہے کہ جو سننے والا ہے اس کو کم از کم اس کے ذہن میں مضمون رہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب جاتے جاتے وہ رنڈیوں کی اولاد بھی چھیڑ گئے، وہ خنزیر بھی چھیڑ گئے، ذریت البغایا بھی چھیڑ گئے، احمد رضا خان بریلوی بھی چھیڑ گئے، قاسم ننوتوی بھی چھیڑ گئے۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں وہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کدھر کو جا کے نکلی ہے، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں بے شک یہ باتیں کریں، لیکن مطلب اگلی دفعہ کر لیں آپ، مطلب 2 منٹ میں گفتگو کریں، پھر اگلی دفعہ پھر کر لیں، پھر اس سے یہ ہے کہ مضمون، اور دوسرا یہ ہے مضمون ایک خاص اسی پر اگر فوکس کریں تو آسانی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آخری بات میں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں اور پھر پہلی بات کا بعد میں دیتا ہوں، کیونکہ آخری بات لوگوں کے دماغ میں فریش ہے تو اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی ہم احمدی مسلمان جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا تقابل بریلویوں کے امام یا دیوبندیوں کے امام یا جو دوسرے فرقے ہیں ان کے جو بانی ہیں یا ان کے جو امام ہیں یا جن کو وہ مجدد مانتے ہیں ان سے کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ایک طرف ایک عام انسان ہے، دوسری طرف نبوت کا دعوے دار ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی اور جو سننے والے ہیں ان کی بھی غلط فہمی ایک دور کر دوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان دونوں کا مقام برابر ہے یا ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہم دونوں میں سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ سچا نبی کون سا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اعتراض آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر کرتے ہیں، آپ
کہتے ہیں یہ دیکھیں چونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اس لیے یہ سچے نبی نہیں ہو سکتے. ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ جن کو رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں، جن کو 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، اگر وہ بھی وہی کام کریں تو جو فتویٰ آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر لگاتے ہیں کیا وہی فتویٰ اس بندے پر نہیں لگے گا؟ یہ ہوتا ہے اصل میں سوال. مقابلہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کے مسیح ہیں، مہدی ہیں، اللہ تعالیٰ کے امتی نبی ہیں، ان سے یہ جو آپ کے امام ہیں یا مجدد ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم ان کا مقابلہ سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہی نہیں تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حقیقی دین دے کر آئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جو بعد میں اس میں چیزیں شامل کی گئی تھی ان کو انہوں نے ختم کیا. تو عرض سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ابھی 2-3 لفظ بولے جی، انہوں نے ذریت البغایا کہا، انہوں نے خنزیر کہا، انہوں نے رنڈیوں کی اولاد کہا، تو میں اکثر وہ آپ بھی جانتے ہیں جس کی وجہ سے آپ مجھے گروپوں سے بلاک بھی کر دیتے ہیں کہ میں احمد رضا خان بریلوی کا وہ 2 لائن کا فتویٰ پیش کرتا ہوں. اس کو آپ فتویٰ کہہ لیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، فتویٰ کا مطلب ہی مشورہ ہوتا ہے. تو وہ کسی نے سوال کیا جی شیعہ سے شادی کرنا کیسا ہے، تو اس کے جواب کے اندر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے وہ ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، وہ اکثر میں دوستوں کو سناتا ہوں، تو وہ آپ کو تو زبانی یاد ہوگا کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ نے وہ پڑھا بھی ہوگا کہ دیوبندی، شیعہ اور بریلوی ان کا نکاح ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ مرتد ہیں، ان کے عقائد ایسے ہیں کہ یہ اسلام سے نکل چکے، یہ غیر مسلم بن چکے. تو وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا یہ مرتد ہے، ان کا نکاح ممکن ہی نہیں. اب کون کون کس کس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ بھی اندر وہ بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح کسی مسلمان سے، کسی غیر مسلم سے، کسی انسان سے اور کسی حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ کہتے ہیں دیوبندی، وہابی اور شیعہ ان کے ماں باپ جو بھی عمل آپس میں کرتے ہیں وہ زنائے خالص ہے، اور جو بھی اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد الزنا ہے. یہ فکرے آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے. یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت، جو ان کے بیٹے نے ہی اکٹھی کی تھی. میرا خیال ہے مصطفیٰ رضا خان ان کا نام تھا، جو ان کے خلیفہ بھی تھے اور وہ بھی آپ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ پچھلے دنوں ضیاء رسول صاحب کو میں نے یہ فتویٰ پیش کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بات ان کی طرف منسوخ کسی نے غلط کی ہے. تو میں نے کہا ان کے بیٹے نے کی ہے، تو کہتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب سوال یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو احمدی مسلمانوں کے جو امام جن کو مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام، انہوں نے تو ہمیں رنڈیوں کی اولاد کہا ہے، یا انہوں نے تو خنزیر کہا ہے ان علماء کو. تو جب آپ سے کہا جاتا ہے اگر یہ شریعت کے مطابق ظلم ہے یا غلط کیا گیا ہے، شریعت کے خلاف کیا گیا ہے، تو اگر احمد رضا خان بریلوی انہی دیوبندیوں کو جن کو آپ ہمارے خلاف بھڑکانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ ان کے ماں باپ زناکار ہیں، اور وہ سارے کے سارے دیوبندی، وہابی اور شیعہ ولد الزنا یعنی کہ حرام زادے ہیں، تو اب آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہے. ہم شریعت کا ایک اصول جو آپ کے مطابق وہ شریعت کے خلاف عمل ہے، اگر کسی کو خنزیر کہا جائے، کتیاں کہا جائے، وہ شریعت کے خلاف عمل ہے. سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہی کام آپ کے امام نے کیا ہے، آپ کو ہم کہتے ہیں آپ کے امام نے، اگر دیوبند سے صاحب کامران سے میری بات ہو، میں اس کو قاسم نانوتوی صاحب کا وہ حوالہ پیش کرتا ہوں، اور جس پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، اسی حوالہ کو ہم پیش کرتے ہیں کہ وہ تحذیر الناس کے اندر قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے پھر بھی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. 100% اسی فکرے کے اوپر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اور بہت سے دوسرے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اب میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو تو میں امتی نبی مانتا ہوں، ان کا مقابلہ میں ان سے نہیں کر رہا قاسم نانوتوی صاحب سے. کر میں کیا رہا ہوں کہ وہ اصول جس کے مطابق آپ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو کافر کہہ دیتے ہیں، غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، وہی اصول میں دیوبندیوں سے سوال کرتا ہوں کیا وہی اصول آپ قاسم نانوتوی پر کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ تو یہ عرض ہے، یہ ہے آپ کے آخری سوال کا جواب. میں نے عرض کیا کہ میں پہلے مختصر ہے اس کا. دوسرا آپ نے پھر کہا کہ آپ کی دلیل کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کرنا تھا یا لوگوں کو دعوت دینی تھی کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو، تو وہ پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے فرمایا کہ ادھر سے لشکر آ رہا ہے، اگر میں کہوں تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، امین ہیں.
تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا. تو عرض میں نے اس کا جواب دیا تھا, شاید آپ میسج پڑھ رہے تھے اس وقت کسی کا, تو آپ نے غور نہیں کیا. ابھی میں دوبارہ اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں نا مکہ شریف کے اندر, تو ہم نے دیکھنا ہے اس وقت کا کیا اس وقت سے تقابل ہو سکتا ہے. کیا مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ موجود تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی؟ آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں, تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نبوت کا اعلان کیا ہے, اس وقت مشرکین مکہ کے اندر اس طرح کا کوئی عقیدہ موجود نہیں تھا. اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ موجود ہوتا تو پہلے تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ نبی آ سکتا ہے, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پیش کرتے. اس لیے ان دونوں چیزوں کا تقابل آپ نہیں کر سکتے. آج کے دور میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ جب لوگوں کے سامنے آپ دیکھیں, آپ نے اپنے گروپ کا نام کیا رکھا ہے, آپ نے اپنے وہ جو ختم نبوت ٹائمز اس کا نام آپ نے رکھا. تو جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, جب ہم اس پہ گفتگو کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو کوئی تیار نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے, اب فرض کریں ایک اور میں آپ کو اس کی مثال جی کافی ٹائم ہو گیا, ابھی کافی ٹائم ہو گیا. جی میں مختصر عرض کر دوں آخری, وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے کردار میں یہ اور یہ اور یہ اور یہ مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بات بالفرض ہم مان لیں تو کیا اس کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ میں یہ مانتا رہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آ سکتا ہے, تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ اگر آپ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں تو پھر اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں کوئی حکم تھا, کوئی خرابی تھی یا نہیں تھی. لیکن اگر ان کی ذات پہ بات کرنے کے بعد بھی اگر میں یہ مانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے, پھر بھی میں کافر کا کافر رہتا ہوں. تو یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا کہ اصول پر بات کرنی چاہیے. اصول پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مسئلے کو ہمیں حل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو اگر حل ہو جائے تو باقی مسئلے خود ہی حل ہو جائیں. اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کردار والے مسئلے کو حل بھی کر لیتے ہیں تو میرا عقیدہ تو وہی رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے, تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ بالکل اس چیز سے اتفاق نہیں کریں گے, آپ کہیں گے نہیں پھر بھی آپ کافر رہیں گے. تو ہم ایسی بحث میں کیوں پڑھیں کہ جس کے حل ہونے کے بعد بھی میں کافر کا کافر ہی رہتا ہوں؟ آپ مجھے ثابت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا. میں قرآن کو مانتا ہوں, قرآن کو میں حجت مانتا ہوں. اگر آپ اسے ثابت کر دیں میں آپ کی بات مان لوں گا. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہو, وہ احمد ہو, وہ ناصر سلطانی ہو, پھر میں کسی کو بھی نبی نہیں مانوں گا, پھر بے شک اس کا کردار ٹھیک ہو. تو یہ میری عرض ہے, آگے آپ بات کریں. جی میری بات تو وہیں پہ ہے کہ ابتدا آپ نے کی تھی کہ امام احمد رضا خان کے ایک فتوے پر, اور یہ آپ نے مرزا صاحب کے ساتھ تقابل ہی کروایا ہے, اور کیا کرایا ہے. بات جب مرزا صاحب کی ہو رہی ہے, مرزا صاحب کے عقائد اور نظریات کی جب بات ہو رہی ہے, تو آپ نے امام احمد رضا کے ایک عقیدے اور نظریے کے ساتھ تقابل کرا دیا. آپ نے تقابل کروا دیا, وہ ابھی غالباً نانوتوی صاحب کا وہ ختمیت والا جو تحذیر الناس کی عبارت پیش کی, تو آپ نے مرزا صاحب کی تحریروں کے ساتھ وہ نانوتوی صاحب کی تحریر کا تقابل کرا دیا, اس کے اوپر آپ نے قیاس کیا. ٹھیک ہے, تو اب معاملہ تو یہ ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ ہے اس کا 52, جس کو 52 کہتے ہیں, 52 خطبہ الہامیہ ہے. مرزا صاحب واضح طور پہ فرماتے ہیں, پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ. مجھے کسی پر قیاس نہیں کرنا اور کسی کو میرے اوپر قیاس نہیں کرنا. تو یہ مرزا صاحب نے خطاب کیا ہے آپ لوگوں کو, احمدیوں کو, یہ ہمیں نہیں کیا. یہ آپ لوگوں کو خطاب ہے کہ جو مرزا صاحب پر ایمان لائے تو وہ تو دیکھیں وہ تو حکم فرما رہے ہیں آپ لوگوں کو, تو کم از کم ان کے حکم کی تعمیل آپ لوگوں کے اوپر واجب ہے, فرض ہے. تو دیکھ لیں, اب آپ ہر ڈیبیٹ کے اندر جب قاسم نانوتوی کو لے آئیں گے, اشرف علی تھانوی کو لے آئیں گے, احمد رضا خان فاضل بریلوی کو لے آئیں گے, تو پھر آپ خود ہی
وہ منکر جلد نمبر کیا بتایا ہے اس کا؟ جلد مجھے تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ ماشاءاللہ ڈیبیٹر ہیں. میں ذرا وہ ساتھ پڑھ بھی لوں نا، تاکہ وہ میں نے آپ اکثر غلط سمجھتے ہیں نا بارات کو. میں ویڈیو بھی گھنٹے گھنٹے کی بنا کے آپ کو دیتا رہا ہوں، آپ جواب بھی اس کا دیتے. لیکن چلیں آپ مجھے بتا دیں کون سی جلد ہے؟ 52 پیج نمبر اور جلد ہے 16 نمبر. 16 نمبر. جی آپ کریں بات، میں تب تک وہ نکال. فلا تقیسونی بی احد. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آپ کی آواز تھوڑی خراب ہونے لگ گئی ہے، وہ دیکھیں کوئی مائک میں تو نہیں کوئی مسئلہ ہوگا. اب آواز صحیح ہے؟ ہیلو. نہیں کوئی. اچھا چلے، میرا خیال ہے وہ یہ میں لوڈ کر رہا ہوں پیج، اس کی وجہ سے شاید کوئی مسئلہ ہو. جی اچھا. اب یہ مسئلہ تو ہمارا ہو گیا حل کہ کسی کے اوپر قیاس نہیں کرنا بقول مرزا صاحب کے. اب آگے رولا تو پھر وہی رہا کہ ہماری بحث کا موضوع کیا ہوگا. میں نے جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے تو آپ نے یہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے کہ لہذا وہ جو تھے ان کے سامنے کوئی نبوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے ختم نبوت کے موضوع کا جو ہے نا وہ نہیں کہا کہ پہلے ختم نبوت کے موضوع کے اوپر بات کرو کہ نبی کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں تو پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا وہ زندہ ہیں، پہلے اس کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرو تو پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دو موضوع اس وقت نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کو دیکھ کے ہی کہہ دیا کہ ہم آپ کی شخصیت اور کردار کے معترف ہیں، آپ کی شخصیت بالکل کھری ہے، صاف ستھری ہے، تو لہٰذا آپ فرمائیں کیا فرماتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ پیش کیا، تو یہ آپ نے ایک دلیل دی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ ایک چیز رکھی تھی، آپ نے شاید اس کو غور نہیں کیا. اپنے سامنے کاپی پینسل رکھ لیا کریں. میرا تو طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں کاپی پینسل میرے سامنے موجود ہے اور میں لکھتا ہوں ہر چیز کو، اور پوائنٹ بھی لکھتا ہوں کہ اپنی گفتگو کے اندر میں نے ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرنی. میں نے یہ کہا کہ یہ جو اصول میں نے پیش کی ہے تو یہ مرزا صاحب کی کتب سے ہی ہم بات کر لیتے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے نا، جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات حالانکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات میں مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے یہ اصول ہم نے بنائے ہیں، یا اپنی طرف سے نہیں ہم کرتے. جو بھی بات دیکھیں مبشر شاہ جب بات کرے گا آپ لوگوں سے تو وہ مرزا صاحب کی کتابوں سے ہی کرے گا، وہ ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں. تو یہ میرا ایک طریقہ ہے، میں کہیں جاتا ہی نہیں. تو یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگلی گفتگو ہم رکھ لیتے ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ موضوع کیا ہونا چاہیے. تو یہ آپ اگر اس کو قبول کریں، کیا کہیں گے آپ بولیں؟ جی وہ پہلے تو جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک